अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 20 साल जैसे कि आपको पता है कि यूएस और नेटो काबिज़ रहे अफ़गानिस्तान पे इल्लीगल तौर पे, और यही तालिबान मुजाहिदीन दीगर और मुजाहिदीन के साथ मिलकर, ग्रुप्स के साथ मिलकर इन्होंने 20 साल तवील जो है जद्दोजहद, एक आज़ादी की जंग इन यूएस और नेटो एलाइज़ के खिलाफ लड़ी, जो कि इस वक़्त दुनिया की सबसे एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा पावरफुल फाइटिंग मशीन है। उसके खिलाफ इन्होंने जंग की और बिलाखिर यूएस को और नेटो को मजबूर कर दिया इन्होंने कि वो यहाँ से भाग खड़े हों। और इस पूरे 20 साल में और उसके बाद भी इन 2 सालों में यूएस और उनके एलाइज़ का जितना भी मीडिया है वो मुसलसल जो है तालिबान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता रहा है, और इवन पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा, बिकॉज़ उनका ये इल्ज़ाम होता था हमेशा कि पाकिस्तान तालिबान जो मुजाहिदीन है उनके पीछे खड़ा हुआ है और उनको सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से जो है ये इस जंग में जो है ये खातिर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो ये सब चलता रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब 2 साल से यूएस और नेटो तो अफ़गानिस्तान से निकल चुके हैं, और अब मतलब हार चुके हैं वो अपनी जंग। लेकिन उनका नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो तालिबान के खिलाफ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा, और मुस्तकिल उनके ऊपर एवरी डे आपको मिलेंगी न्यूज़ के अफ़गानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो किस तरह से मज़ालिम ढा रही है, किस तरह से औरतों पे और बच्चों पे ज़ुल्म कर रही है, और इस तरह की नेगेटिव हर रोज़ लाइक आपको ये ख़बरें मिलेंगी। इसके अलावा ये 2 साल गुज़रने के बाद जो अब मैंने 2-4 न्यूज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बिकॉज़ ये पूरा मीडिया इस वक़्त भरा हुआ है ये 2 साल की सेलिब्रेशन के लिए, कि वो मतलब तमाम जो अख़बारात हैं मग़रबी, वो तालिबान के ख़िलाफ़ उन्होंने कॉलम्स और ये ओपिनियन पीसेस निकाले हैं। और ये इंस्टेंस मैं आपको बता रही हूँ, यूएन का एक इदारा है यूएनआईपी, उन्होंने ये एक 2 years under the Taliban is Afghanistan a terrorist safe haven once again, कि ये यूएन का जो ये वेबसाइट है वो भी तालिबान के एंटी, हालांकि यूएन का काम है कि तमाम ममालिक को जोड़ के रखें और लोगों के बीच में इख्तलाफात और जो भी गलतफहमियां उनको दूर करें, और एक जंग से दूर रखें इंसानियत को, मगर नहीं, वो भी जो है उसी नैरेटिव को प्रमोट करते हैं हमेशा और अभी भी, कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक दोबारा से टेररिस्ट का सेफ हेवन बन गया है। यानी जैसे ही यूएस वहाँ से गया और अफ़गानिस्तान से निकला है यूएस, तो उसके बाद से उनका यही प्रोपेगेंडा है कि एक तो वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना रहे जिसमें वुमन और चिल्ड्रन को जो है वो जगह नहीं दे रहे गवर्नमेंट में, और उनके ऊपर मज़ालिम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये दोबारा से जो है वो एक टेररिस्ट हेवन बन जाएगी जिसमें मुख्तलिफ दुनिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आएंगी, और ये पूरी दुनिया में जो है टेररिज्म उसकी वजह से फैलेगा। तो ये चीज़ जो है मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लिखती रही हूँ अफ़गानिस्तान के ऊपर, और मैं बिल्कुल क्लियरली इस बात पे यानी बताती रही हूँ कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अल-कायदा और स्पेशली आईएसआईएस और स्पेशली दाइश, ये अल-कायदा तो बनाई ही यूएस ने थे, सीआईए ने बनाई, उनको यहाँ पे इम्प्लांट किया, और उसके अम्ब्रेला के अंदर उन्होंने दुनिया भर से जहादिस जो है वो यहाँ पे भेजना शुरू कर दिए और यहाँ पे इकट्ठे किए और उनकी ट्रेनिंग की, और यहीं पर अफ़गानिस्तान में डिफरेंट जो कैंप्स बनते रहे, उन कैंप्स में से दोबारा से वो जो दुनिया भर से आए हुए जो जहादिस थे वो वापस अपने-अपने मुल्कों में गए, और उन्होंने अपने-अपने इलाकों में अल-कायदा की तंजीमें खोली। और मतलब ये एक बहुत बड़ा स्कैम और एक बहुत बड़ा जो सीआईए का मिशन था और प्रोग्राम था, जो अल-कायदा के अंडर जो है वो उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही फैलाने के लिए और टेररिज्म फैलाने के लिए ये
کام کیا. لیکن جو آئسس ہے اور داعش یہ بعد میں افغان جو یو ایس انویژن کے دوران افغانستان میں یہ لوگ آئے ہیں, اور ان کے بارے میں یہی کبھی جو ہے خیال یہی ہے کہ سی آئی اے کے علاوہ انڈیا کی ان دونوں آرگنائزیشنز کو بیکنگ تھی, اور آئسس اور داعش دونوں کے اندر انڈین ایلیمنٹس جو ہے ان کی پوری جو ہے وہ پروگرامنگ اور ان کی جو ہے بیکنگ, ایڈز وغیرہ سب, فنڈنگ سب کچھ موجود تھی. تو اب ایسے سب کچھ کرنے کے بعد اب جبکہ 2 سال سے طالبان وہاں پر ہیں, اور اس پریسیڈنس کے بعد کہ پہلے انہوں نے افغانیوں نے رشیا کے خلاف 10 سال جنگ کی, اسے بہت مشکل سے چھٹکارا حاصل کیا. اس کے بعد وہ 2-3 سال ہی سکون سے بیٹھے تھے کہ یو ایس نے ان کے اوپر آ کر یہ انلیگل آکیوپیشن کر لی. تو اس کے بعد اور 20 سال وہ گزرے, تو آپ یہ 30-40 سال کی ایک بالکل ہی ٹوٹی پھوٹی جو ہسٹری کے بعد آپ طالبان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جبکہ وہ ایک فار آف کنٹری اس طرح سے سوچا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو بھی اس کا ٹرین تھا, جو بھی اس کی وہ جیوگرافی تھی, اس کی وجہ سے یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہونے کی وجہ سے بھی, بیکاز یہاں اس کے اس طرف پاکستان ہے, یہاں اوپر لائک تاجکستان اور وہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, اس طرف ایران ہے, اور اس کے پاس کوئی بھی سمندر سے تو یہ جڑا ہوا ملک نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہونے کی وجہ سے, اور پھر اس کی ٹرین آپ دیکھیں کہ یہ موسٹلی ہلی ٹرین ہے, گو کہ اس کے بیچ میں دریا بھی ہیں, اس کے بیچ میں ویلیز بھی ہیں, اور یہاں پر ایگریکلچر ہوتا ہے لیکن بہت کم, اور زیادہ تر ہلی ٹرین کی وجہ سے یہاں پہ بنجر ہلی جو ہیں وہ علاقہ بہت زیادہ, اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈیزرٹ ایریا بھی بہت زیادہ ان کے پاس ہے. تو اس وجوہات کی وجہ سے اور اس 40 سال آپ سمجھ لو کہ جنگی کیفیت کی وجہ سے یہاں پر تعلیم, ہیلتھ اور اس کے ظاہر ان چیزوں کے اوپر بالکل یہ گورنمنٹس خرچ نہیں کر سکی ہیں, اور لائک یہ بیکورڈ رہ گئے ہیں اس لحاظ سے, اور نہ ہی ان کے اندر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو سکی, نہ ہی ان کے اندر ملک میں کوئی انفراسٹرکچر بن سکا, نہ ہی یہاں پر ایجوکیشن اور ہیلتھ اور واٹر کے اوپر اور سیفٹی کے اوپر زیادہ کیا جا سکا. اب اس سارے سچویشن کے اندر اب اگر وہ آزاد ہو ہی گئے ہیں اور 2 سال سے وہ اپنے مرضی سے حکومت کر رہے ہیں, تو دنیا بھر کے ممالک کو چاہیے کہ وہ آ کر کے بڑھ کر کے افغانستان کی ہیلپ کریں, اس کو ری کنسٹرکشن میں اس کی ہیلپ کریں, اس کو دنیا کی اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں. لیکن یو ایس اور اس کے الائز نے ابھی تک ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ وہ ایک ملک ہے یا وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, اور انہوں نے ٹوٹلی ان کے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا, بس سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. اور ایون جو $7-10 بلین افغانستان کے جو ہیں پچھلے 20 سال میں یو ایس اور یورپین بینکس کے اندر ریزروز پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جو بھی یہ ایڈ کے نام سے دیتے تھے یا جو بھی ان کے تھرو بزنس ہوتی تھی, وہ پیسہ جو ہے بیکاز پبلک گورنمنٹس یہاں لگائی ہوئی تھی غنی کی اور کارزائی کی, تو وہ سارا جو پیسہ ہے وہ واپس یعنی ویسٹرن بینکس میں ڈمپ کر دیتے تھے. تو وہ سارا پیسہ جو کہ اصل میں افغانیوں کا پیسہ ہے وہ وہاں پر فریز ہوا ہوا ہے. یو ایس نے اور اس کے الائز نے وہ $10 بلین فریز کیے ہوئے افغانستان کے, اور وہ ان کو واپس نہیں دے رہے ہیں. اور آپ سوچو کہ ایک وار ٹورن اور ایک بالکل یعنی کہ بدحال ملک جس کے اندر کھانے کی کمی, غذائیت کی کمی, ہیلتھ سسٹم کی کمی, اسکولوں کی کمی, ہر چیز کی کمی ہے, وہاں پر آپ ان کی جو ان کا اپنا پیسہ ہے وہ آپ روک کر کے بیٹھے ہوئے, اور آپ پھر کہتے ہو کہ طالبان یہ نہیں کر سکا, طالبان وہ نہیں کر سکا, طالبان ظلم کر رہا ہے. تو یہ, اور اس کے بعد آپ یہ ایک اور لائک پروپیگینڈا کہ یہ ایک ٹیررسٹ سیف ہیون بن گیا, جبکہ طالبان کی گورنمنٹ نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہم کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو یہاں پر پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور ہماری سوئل کو استعمال کرتے ہوئے, ہماری زمین کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی آرگنائزیشن جا کر کے سینٹرل ایشین ملکوں میں یا ایران میں یا پاکستان میں حملہ کرتی ہے تو اس کو ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے. تو اس سب کے باوجود جو ہے یہ پروپیگینڈا جو ہے آپ دیکھ رہے ہو کتنے بڑے لیول پر یہ UN IP انہوں نے
یہ آرٹیکل نکالا ہے. ایک اور جگہ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ اٹلانٹک کاؤنسل ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان نیکسٹ جنریشن مسٹ رائز ابو دا طالبان ریالٹی. یعنی وہ ہمیشہ عورتوں کو کہ کچھ گروپس کو اور بچوں کو سامنے ان کی تصویریں لا کر اور عورتوں کی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے یہ کروا کر اور یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم 20 سال سے تم لوگوں کی ولیجز کے اوپر بامبنگ کر رہے ہیں. ہم 20 سال سے تمہارے جو ہے وہ بچوں کو، مردوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو ہر ایک کے اوپر انڈسکریمنیٹلی جو ہے ان کو مار رہے ہیں، بامبنگ کر رہے ہیں، ان کی ہر فیسلٹی ہر ریسورس کو مطلب ضائع کر رہے ہیں اور ختم کریں. تو اب اس میں عورتوں کے اوپر خاص طور پہ کیا ظلم ہو گیا؟ کیا مردوں پہ ظلم نہیں ہوا؟ کیا بوڑھے عورتوں پہ اور بوڑھے مردوں پہ ظلم نہیں ہوا؟ تمام سوسائٹی اکٹھے اس چیز کو وہ کرتی ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی فیمنسٹ جو تحریکیں انہوں نے یورپ میں چلائیں، جس کی وجہ سے بالآخر ان کی فیملی سسٹم یورپ میں ٹوٹ گئے، ویسٹ میں ٹوٹ گئے، اور یہ اس میں سوسائٹی میں ایک ڈیوائڈ پیدا کرنا اور ایک انتشار پیدا کرنا کہ عورتوں کو الگ کر دینا مردوں سے اور فیملی سسٹم کو توڑ دینا اور یہ بات کہنا کہ بھئی عورتوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ ظلم تو مردوں پہ اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ 20 سال سے ان کے اوپر بامبنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ 10 لڑائی کر رہے ہیں، کسی کی ٹانگ گئی، کسی کے بازو کیا، کسی کی زندگی گئی. تو اس طرح سے تو آپ نے ان کے ساتھ کیا. تو اب آپ ان کے اندر ایک طبقے کو اٹھا کر کے یہی لبرلزم، فیمنزم اور یہ اس قسم کا انٹرنیشنل فیشزم ہے جس سے وہ ملکوں کو تباہ کرتے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا، یہ 14 اگست 2023 کے یہ میں آرٹیکلز آپ کو دکھا رہی ہوں، جس دن جو ہے وہ افغانستان کے اندر 2 سال مکمل ہوئے ان کے گورنمنٹ کے. ایک اور جگہ سے نیوز شیئر کرتے ہیں کہ افغان طالبان چیف ڈیمز کراس بارڈر اٹیک آن پاکستان فوربڈن. ابھی یہ پروپیگنڈا کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ بڑا مطلب افغانستان جو ہے وہ ناراض ہے پاکستان سے، اور پاکستان جو ہے وہ لائک برا بھلا کہہ رہا ہے افغانیوں کو کہ وہ ہمارے اوپر ٹیکس دوبارہ کر رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے اسی مہینے میں طالبان جو چیف ہیں انہوں نے یہ ایک بات کہی ہے کہ ہم کراس بارڈر جو ٹیکس ہیں پاکستان کے اوپر اس کو ہم بالکل منع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیکس ہیں انکلوڈنگ دوز آن پاکستان ایز حرام اور فوربڈن انڈر اسلام، یہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اور یہ جو بات ہے یہ ہیبت اللہ اخنزادہ جو ان کے پی ایم یا آپ سمجھ لو کہ امیر ہیں ملک کے، جو سمجھ لیں پرنس ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ ڈکٹیٹ نکلا ہے. اور کچھ ہی دن پہلے 3 days میٹنگ پاکستانی ڈیلیگیٹس اور افغانی ڈیلیگیٹس کے بیچ میں کابل کے اندر یہ ہوئی ہے، اور جولائی کے مہینے میں. اور اس میں بھی انہوں نے یہ آپس میں بات کی ہے کہ ہم جو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی بھی ایلیمنٹس جو ہیں وہ انڈین اور CIA کے جو آپ کو پتہ ہے یہ خود سے نہیں بھی وہاں پہ موجود ہوں تو ان کے ایجنٹس، ان کے خریدے ہوئے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور یہ داعش اور ISIS اور القاعدہ کے جو ایلیمنٹس ہیں جن کو شروع سے ہی CIA اور را نے مطلب پالا ہے، پوسا ہے، تو وہ ان کے کہنے پر مزید یہ اٹیکس جو ہیں پاکستان میں یا اور بھی ادھر ادھر وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو جتنا پیسہ دو گے، جتنا ان کو فیڈ کرتے جاؤ گے، وہ اتنے ہی غلط کام اور کارروائیاں آپ کے لیے کریں گے، کیونکہ وہ مرسنریز ہوتے ہیں، ان کی کوئی آئیڈیالوجی تو ہوتی نہیں ہے، وہ پیسے لے کر اور یہ قتل و غارت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. تو انہی گروپس کے بارے میں یہ اخنزاد ہیبت اللہ اخنزاد نے کہا ہے کہ ان کو ہم تنبیہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ چیز حرام ہے ہماری نظر میں اور ان کو الاؤ نہیں کریں گے. تو یہ اس چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس بات کو نگیٹ کر رہی ہے خبر کہ US اور اس کے جو باقی تمام الائز کی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے آ کر کے دوبارہ اس 2 سالوں میں مزید تمام جو آرگنائزیشنز تھیں ٹیررسٹ والی ان کو دوبارہ سے جگہ دی ہے، ان کو دوبارہ سے پنپنے کی اجازت دی ہے، اور ایون وہ ان کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں. یعنی ان کے خیال میں، ان کی نظریے کے مطابق یہی ان کا روزی روٹی کا طریقہ ہے کہ مارو اور مرواؤ اور اس طرح کے کام کرو.
اور باہر کے لوگوں سے پیسے لو اور اپنے لوگوں کو اور پڑوسی ممالک میں جو ہے نا یہ تمام اس طرح کے کام کرو. لیکن طالبان اس قسم کی نہیں. طالبان تو وہ لوگ ہیں جو مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنی ملک کی آزادی کے لیے 20 سال کی اسٹرگل کی ہے, تو ان کے اوپر اس قسم کے گھٹیا الزام لگانے کے بجائے یو ایس کو اپنے گریبان میں اور انڈیا کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ جو خود ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پر نہ صرف اسٹیبلش کرواتے رہے بلکہ ان کو ایڈنگ, ان کی فنڈنگ, ان کی ساری یعنی پروگرامنگ تمام وہ ہی کرتے رہے اتنے اس 20 سالوں کے عرصے میں. Islamic State says it carried out Pakistan's suicide bombing that killed 54. ابھی یہ جو نیوز ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے مہینے ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا پاکستان میں, اور اسلامک اسٹیٹ مینس آئی ایس جو ہے, اور جیسے داعش اور آئی ایس جو ہے یہ وہ آرگنائزیشنز میں نے آپ کو بتایا جن کے بارے میں پاکستان خود اور فارن منسٹری ہماری کہتی رہی ہے کہ انڈیا اس کو را جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ ان کو چلاتی ہے. تو اسی نے آئی ایس نے یہ لائک بول بھی دیا کہ یہ حملہ ہم نے کروایا تھا جس میں یہ اتنے لوگ مارے گئے. تو اس سے یہ باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ طالبان جو کہ ایک جینون گروپ تھا جو کہ اپنی ملک میں اپنی فورن آکوپیشن کے خلاف 20 سال اس نے جہاد کیا, وہ لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ ٹی ٹی پی سے ان کا کوئی تعلق ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تحریک طالبان پاکستان, وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی جس نے پاکستان میں 10 سال یعنی ٹیررزم کی ہولناکیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر انہوں نے پھیر دی. تو لیکن اخوان جو طالبان ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نہیں ہیں یہ لوگ. تو یہ کیونکہ وہ تو ٹی ٹی پی جو ہے اس نے نام طالبان کا جو ہے یوز کیا اپنے ساتھ ملایا, لیکن ایکچولی ان کو را اور سی آئی اے فنڈ کرتی تھی کہ جاؤ اور بارڈر کے کراس کر کے پشاور میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں اور دیگر جگہوں پر جا کر تم لوگ یہ ٹیررسٹ اٹیک کرو, کیونکہ یہ یو ایس جو ہے یہ ہائیبرڈ وار ہمارے خلاف یہ 20 سال کرتا رہا, اور ان لوگوں کے اندر کوئی وار ایتھکس یا کوئی ہیومینٹی, کوئی سولینز کے رائٹس, حقوق انسانیت کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ یہاں افغانستان میں 20 سال یہ رہے تو انہوں نے بالکل جو ہے تمام یہ حرکتیں کی جو کہ ایتھکس آف وار کے خلاف تھیں. یو این کی بتائی ہوئی جو لکھی ہوئی ایتھکس آف وارز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ سویلینس کو اٹیک نہ کرو اور جا کے مطلب ٹیررسٹ اٹیکس نہ کرو, یہ سب وہ خود کرواتے رہے. تو بہرحال یہ کچھ ہے, لیکن یہ 2 سال گزرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں آلدو کہ ان کا میڈیا تو مستقل طور پر افغان طالبان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے, لیکن آپ نے دیکھا پچھلے مہینوں میں چائنا اور رشیا کی جو مووز ہوئی ہیں ایشیا کے اندر, اور جیسے انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر اور انہوں نے سیریا اور لائک ٹرکی اور یہ آپس میں سب مل گئے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے بیچ میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی ہیں اور آپس کی دوستی کی ہے. اور چائنا کا اور رشیا کا بہت جو اسٹرینتھ ہے وہ اس معاملے میں بڑھ گئی کہ وہ ایک دوستی کروانے والے, ایک پیس کی طرف لے جانے والے ممالک دکھائی دے رہے ہیں. اور پیس ٹاکس جو ہیں وہ تمام ایشیا کے اندر جو بھی ایشوز ہیں اس کے لیے پیس ٹاکس یہی ملک اب کروا رہے ہیں. سعودی عرب بھی اس میں آ گیا ہے کہ وہ بھی اب پیس ٹاکس کروا رہا ہے مختلف جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے بیچ میں. تو جبکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یو ایس کو یہ لگ رہا ہے اور اس کے الائز کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ چائنا کے خلاف اس کی جو ٹریڈ وار ہے وہ بھی ناکام ہو گئی ہے, اور چائنا اور رشیا کے خلاف جو یوکرین میں ہم نے وار کی وہ بھی اس میں بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, اور بلکہ ہم اور ہمارے جو الائز ہیں ہم سب کو آن دا ہول جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اور یہ تمام جو ہم کنفرنٹیشن کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں آنے والے سالوں میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ ہمیں فائدہ ہوگا, بلکہ الٹا جو ہے وہ چائنا اور رشیا اور ٹرکی اور یہ لوگ ہیں ہمارے جن کے خلاف ہم تھے, یہ سب اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں مزید سے مزید تر. تو اسی سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ افغانستان میں آنے کی کیا کیا وجوہات تھیں, کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پہلے رشیا یہاں پر آیا اور اس کے بعد لائک یو ایس 20 سال یہاں پہ بیٹھا رہا. ایک تو یہ کہ رشیا کا تو آنے کی ایک وجہ تھی کہ وہ یہاں سے گزر کے اور پھر اس کے بعد پاکستان سے گزر کر عربین سی میں آنا چاہتا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ وارم واٹرز کی
طرف اس کا جو راستہ ہے وہ کھل جائے، اس لیے وہ یہاں پر بیٹھا رہا. لیکن US جب یہاں پر آیا اس کو تو وارم واٹرز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو ڈاؤن کروں گا کس طرح سے کہ پہلے کہ خود سینٹرل یہ افغانستان میں بیٹھ جاؤں گا آ کر، اور اس کے بعد افغانستان اور جو سینٹرل ایشیا کی جو ٹریڈ ہے وہ ساری جو ہے وہ میں کنٹرول کروں گا، اور اس کا جو راستہ یا تو میں ایران کے تھرو بناؤں گا یا اگر پاکستان کے تھرو بھی بناؤں گا تو پہلے میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ کرواؤں گا اور وہاں سے راستہ بناؤں گا عربین سی کا، اور پھر ساری سینٹرل ایشیا کی جو ٹریڈ ہے وہ اور افغانستان کی جو ٹریڈ ہے وہ ساری ہم کنٹرول کریں گے، اور اپنے ساتھ میں انڈیا کو ملا لوں گا کیونکہ انڈیا اس کا یہاں پہ اسٹریٹجک الائے بنا ہوا ہے تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تو افغانستان کے اندر ایک تو یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ کہ وہ ایک سینٹرل جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ ایک طریقے سے چائنا کو بھی منور کر سکے گا، یہاں سے سینٹرل ایشیا کو، رشیا کو، اور یہاں ایران، اور یہیں سے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے وہ کرے گا. یہ ایک وجہ. اور دوسری وجہ کہ یہاں پر 20 سال بیٹھے رہنے سے کیا ہوا کہ افغانستان دنیا کا نمبر 1 ٹاپ 1 ڈرگ ایکسپورٹر بن گیا، کیونکہ یہ ان کی پرانی عادت ہے. برٹش بھی یہی کیا کرتے تھے کالونیلز کہ وہ انڈیا میں اور انہیں حشیش اگوائی اور وہاں سے وہ چائنا میں انہوں نے جو دو جو ہے وہ وارز کروائی کی تھی وہ دونوں یہ ڈرگس کے اوپر بیس تھیں. اسی طرح سے انہوں نے یہ 20 سال کے اندر اس افغانستان کے اندر جدھر جدھر ان کا زور چلا وہاں پر یہ ڈرگز اگواتے تھے اور وہاں سے وہ پیک کرتے تھے، بنواتے تھے، اور اپنے ہی جہازوں پر وہ اس کو اسمگل کر کے اور اپنے ہی ٹرکس میں وہ اس کو اسمگل کر کے اور دنیا بھر میں وہ بیچتے تھے. یعنی اس طرح سے انہوں نے افغانستان کے اندر جتنا ان کا خرچہ ہو رہا تھا وہ اس طرح سے پورا کر رہے تھے. اور بے شک وہی ڈرگ ان کے اپنے ملک میں جا رہا ہو، بے شک یورپ میں جا رہا ہو، بے شک کہیں پہ بھی جا رہا ہو، اور بچے اور نوجوان نسل اسے تباہ ہو رہی ہے، اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ یہ گھنونا کام یہاں پر بیٹھ کر 20 سال کرتے رہے. اور اس کے علاوہ تیسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ الجزیرہ کا میں نے آپ کو شیئر کیا ہے، یہ میپنگ افغانستان انٹیپ نیچرل ریسورسز، یعنی افغانستان کے اندر کتنا زیادہ منرل ریسورسز ہیں جو کہ جس کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی قیمتی ملک ہے. اس میں آئرن کی، اس میں مختلف جو کہتے ہیں نا ریئر منرلز جن کو جو انڈسٹری میں ہائی ٹیک انڈسٹری میں جو یوز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کاپر، گولڈ، آپ دیکھو کہ اس میں لائک سلور اور کرومائٹ، ایلومینیم، کلے، جپسم، لیڈ، بہت زیادہ مقدار میں اس کے اندر یہ منرل ریسورسز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے US اور ان کے الائز تو پہلے بھی افریقہ میں بھی منرلز لوٹتے رہے، تو یہاں سے بھی ان کا یہی ارادہ تھا کہ ان کے منرلز کھود کے ہم نکالیں گے اور اپنی جو ہے نا فری میں ہم اپنے ملکوں میں ان کو لے کے جاتے جائیں گے. یہ دیکھیں 1 ٹریلین untapped at least 1 trillion untapped mineral resources are inside افغانستان. یہ افغانستان کی منسٹری آف مائنز اینڈ پیٹرولیم نے ایشو کیا تھا یہ بات، اور اس سے پہلے US کے جو جیولوجیکل سروے اور بھی دیگر کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے یہ سروس کیے ہوئے، اور انہوں نے یہی بولا ہے کہ یہ سب کچھ موجود ہے افغانستان کی سوئل کے نیچے. اور لائک یہ جیولوجیکل، یہ میں نے آپ کو US جیولوجیکل سروے نے 2010 میں یہ چیز نکالی تھی، اور انہوں نے اس وقت بھی بولا تھا کہ 24 اسپیسیفائڈ ایریاز آف انٹرسٹ ہیں جو کہ افغانستان میں، جس میں ہم لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم یہاں سے یہ چیزیں نکالیں. اور یہ آپ ایک اور میپ انہوں نے ہی بنایا ہوا ہے الجزیرہ نے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ویلیوبل میٹل ریزروز گرین کلر میں، اور بلڈنگ مٹیریل یلو کلر میں، انڈسٹریل منرلز جو ہے پرپل میں، اور آئل اور گیس ریڈ کلر میں. تو یہ بھری ہوئی ہے افغانستان کے اندر یہ سب تمام جو ہے وہ چیزیں. میٹلز کون سے ہیں؟ آئرن اور جو ہے 2.2 بلین میٹرک ٹن موجود ہے جو ہے افغانستان کے اندر، which is a very very huge like amount of iron. اس کے علاوہ 1.183 ملین ٹنز آف ایلومینیم. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ایک منٹ آئل کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیں ایلومینیم
आयरन, एल्युमिनियम, लेड एंड जिंक, मरकरी, कॉपर, गोल्ड, ये तो बेशुमार यानी कि बिलियंस ऑफ टन्स में ये मौजूद है। बिल्डिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बिल्डिंग मटेरियल्स कितने ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। ये देखें, मार्बल, लाइमस्टोन, आर्गोनाइट, सैंडस्टोन, एवरीथिंग, ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। इंडस्ट्रियल मिनरल्स बेशुमार, और मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि बायराइट, पोटैश, फ्लोराइट, रेयर एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एवरीथिंग यानी कि इधर मौजूद है। और इसके अलावा ऑयल का मैं आपको बताने लगी थी कि ऑयल और गैस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहरहाल वो भी हो जाएगा। सो ये सब कुछ है, इसलिए यूएस और उनके एलाइज को अब समझ में आ रहा है, जैसे कि वो आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो वो सामने सामने चाइना और रशिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें और वो कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, लेकिन चाइना से उन्होंने अंडर द टेबल बातचीत भी शुरू कर रखी है कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, किस तरह से हम अपनी दोबारा से टॉकिंग टर्म्स पे आ जाएं और हम दोबारा से अपने आपस में ट्रेड शुरू करें, इस तरीके से कि हम दोनों को फ़ायदा पहुँचे और नुकसान ना पहुँचे। तो इसी तरह से आप अगस्त 14 की ये न्यूज़ मैंने आपसे शेयर की है कि रीसेट इन द यूएस स्ट्रैटेजी ऑन एंगेजिंग विद तालिबान में वर्क, यानी कि दोहा में उन्होंने अब एक मीटिंग कर ली है अफगान तालिबान के लीडर्स के साथ, और ये जुलाई 31 के में ये हुई है, और इसमें यूएस के ऑफिशियल्स और जो है तालिबान के ऑफिशियल्स के बीच में मुलाकात हुई है, और उन्होंने ये भी बात की है जो कि तालिबान पहले भी कहता रहा है कि अफगान स्टेट के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने फ्रीज कर रखे उसको आप अनफ्रीज करो, और उस पे भी इन्होंने आपस में बात की है। और डेफिनेटली यूएस कह रहा होगा इनसे कि तुम लोग भी खोलो अपना ट्रेड, तुम लोग भी हमें जगह दो, रास्ता दो, और हमें हमारे साथ मिलकर ट्रेड करो, और ये जो मिनरल्स तुम्हारे पास हैं और जो तुम सेंट्रल एशिया के साथ इतना ज़्यादा अब तुम्हारे बिजनेस शुरू हो जाएगा, उस सब में हमें जगह दो। तो अब ये इंसान के बच्चों की तरह आप आ करके तालिबान से बात कर रहे हैं कि हाँ, जो भी हुआ हमने जो भी मतलब इंसानियत सोच और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के से भरपूर जो 20 साल तुम लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती किया वो तो हमने कर दी, अब तुम लोग हम पे रहम करो और हमारे साथ ताल्लुकात इस्तवार करो। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल चाइना की भी यही पॉलिसी है, पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी है, और अफगानिस्तान की भी यही होनी चाहिए कि तमाम मुल्कों के साथ हमने अच्छी दोस्ती रखनी है, और जहाँ पे भी बायलैटरल ट्रेड ऐसी हो सकती है जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा हो रहा हो तो वो ज़रूर करनी चाहिए। तो लेट्स सी अब ये क्या होता है, और मैंने ये ज़रूरी समझा कि दो साल गुजर गए तालिबान की गवर्नमेंट को, और वेस्टर्न मीडिया मुकम्मल तौर पे आपको मतलब ये कर रहा है, आपके दिमाग में ये चीज़ डाल रहा है कि तालिबान जो बहुत ही जालिम है, बहुत ही बुरे लोग हैं, हालांकि वो एक सुलझे हुए लोग हैं, और उन्होंने बिल्कुल हुकूमत में आने के बाद, बल्कि हुकूमत में आने से पहले ही अपने काफ़ी जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की हरकतें उनको कम कर दिया था, अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप को एजुकेट किया है उन्होंने, और उन्होंने ये देखा है कि हम किस तरह से डिप्लोमेसी भी करें, किस तरह से हम अपने मुल्क को, अपने मुल्क की जो प्रोग्रेस है उसको भी सामने लेकर के आएँ। और इसी वजह से तालिबान ने आते साथ ही चाइना के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल मुतबादिल टॉक्स वो कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइक ये मुख्तलिफ ट्रेड डील्स उनके साथ करें और काम शुरू हो जाए। और इवन पाकिस्तान का तो इतना पॉजिटिव रोल था कि पूरे जो पीस प्रोसेस था, जो दोहा प्रोसेस था, वो सारा डिक्टेट ही पाकिस्तान कर रहा था। वो सारा तालिबान जो है वो पाकिस्तान के पूरे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे ये पिछले 2-3 सालों में, कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो जो है वो उन्होंने तमाम दोहा में अपनी डील पूरी की कि इस तरह हम जो है वो इस जंग को ख़त्म करेंगे। तो अब अगर थोड़ी बहुत चपकलिश, थोड़ी बहुत गलतफ़हमियाँ हो गई हैं तो वो वक़्ती हैं और वो भी ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन ये है कि होपफुल हम यही हैं कि पाकिस्तान भी प्रोग्रेस के रास्ते पे चले और अफ़गानिस्तान भी प्रोग्रेस के रास्ते पे चले, और सेंट्रल एशिया के साथ और चाइना के साथ ये तमाम एरिया जो है इंटीग्रेट हो जाए, और ईरान के साथ इवन इंटीग्रेट हो जाए। यहाँ पे ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी हो जाए, और ये ममालिक जो है दोबारा से इनके ऊपर किसी का हिम्मत ना हो कि वो दोबारा इन पे हमला करे या इन मुल्कों को तोड़ने की या इनको एक्सप्लॉइट करने के बारे में सोचे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंक्लूडिंग अफगानिस्तान।
Thank you.